सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। आज तारीख है 8 नवंबर 2025 और आज की जो खबरें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अहम है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 27वीं आइनी तरमीम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल क्या होने लगा है इस 27वीं आइनी तरमीम के बाद, इसके मुतल्लिक। और हम जानेंगे इस वीडियो में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए उसमें जो डायलॉग्स जो है वो तातुल का शिकार हुए, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और हमारा और अफ़गानिस्तान का आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से हम इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, उसके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ, मज़ीद उसको जो है वो जकड़ने की कोशिश और कुछ गिरफ्तारियां जो हुई उसके मुतल्लिक हम जानेंगे आज की ये अपडेट। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 25 अक्टूबर से ये मुज़ाकरात जो कि कतर में भी हुए और इस्तांबुल तुर्की में भी हुए, ये मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी थे और पाकिस्तान ने अपना असूली मौक़िफ़, एक ही मौक़िफ़ अपना रखा हुआ था और वो ये था कि भाई जो अफ़गानी सरज़मीन फ़ितनल ख़वारिज भेजती है हमारी सरज़मीन पे और वो आके सिक्योरिटी इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं या जुल्म करते हैं या जो दीगर इलाकों में आम सिविलियंस को मारते हैं, इनको अफ़गानी हुकूमत ख़ुद रोक ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चूँकि ये डायलॉग्स जारी थे और दो मुस्लिम ममालिक जिसमें कतर और तुर्किया, ये दोनों ममालिक हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में मशगूल थे। पहला दौर हुआ, डेडलॉक का शिकार हुआ, दूसरा दौर हुआ, डेडलॉक का शिकार हुआ। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जंग जब शुरू हुई थी तो जंग में जो है उसको रोकने के लिए जंग बंदी मुआहदा तय पा चुका था। लेकिन हुआ ये कि जब तीसरा दौर यानी कल परसों से जो तीसरा दौर शुरू हुआ मुज़ाकरात का, उसमें मुज़ाकरात में वहाँ जब इस्तांबुल में दोनों टीम्स बैठी हुई थी जिनमें हमारे DGISI खुद मौजूद थे, जनरल आसिम मलिक साहब, और उसके अलावा अफ़गानियों की बड़ी जो क़यादत थी वो खुद मौजूद थी। उस दौरान नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से स्पेन बुल्दक नामी बॉर्डर से एक दरअंदाजी होती है और अफ़गानिस्तानी हुकूमत, अफ़गानी तालिबान रजीम हमारे ऊपर एतराज़ करती है कि ये पाकिस्तान की जानिब से फ़ायर किया गया। लेकिन हम बाकायदा प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि ये हमारी तरफ से नहीं, ये बल्कि अफ़गानियों की जानिब से पहला फ़ायर था जो कि उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर किया, ताकि वो इस जंग बंदी जो एक मुआहदा तय पाया हुआ था उसको सबूतात करने की कोशिश की जाए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इंडियन प्रॉक्सी जो कि वो खेल रहे हैं उसको तक़वियत बख्शने के लिए वो इन तमाम डायलॉग्स को जो मलूज़ ख़ातिर नहीं रख रहे थे उनको ख़राब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बावजूद हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी मुदब्बराना सोच के साथ, बड़ी तदबीर के साथ उन्होंने डेडलॉक जो है वो जो डायलॉग्स थे उनको जारी भी रखा और उसके अलावा जो फायरिंग के मामलात थे, जो फायरिंग की गई अफगानिस्तान की जानिब से, उसको जंगबंदी को जो है वो जारी रखा गया और उसको ख़त्म नहीं किया गया। अभी हुआ ये नाजरीन कि हमारी जानिब से यानी पाकिस्तान की जानिब से 3 उनके सामने मुतालबात रखे गए तालिबान गवर्नमेंट की सामने। एक मुतालबा ये था कि या फितनल ख्वारिज के ख़िलाफ़ तुम खुद मुकाबला करो, फितनल ख्वारिज को खुद ख़त्म करो और हमारी सरज़मीन पे वो ना आए और अपनी सरज़मीन की हिफाजत करो इनसे और इन्हें हमारी सरज़मीन पर ना भेजो। दूसरा मुतालबा ये था कि अगर तुम ये खुद नहीं कर सकते तो फिर तुम हमें इजाज़त दो कि हम तुम्हारी सरज़मीन में आएँ और जहाँ भी इनके ठिकाने मौजूद हैं हम उन ठिकानों को ख़ुद तबाह करें। ये दूसरा ऑप्शन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इस्तांबुल के अंदर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को दिया गया। नाज़रीन, अगर ये दूसरा मुतालबा भी उनका तस्लीम अगर हमारा नहीं किया जाता तो हमने तीसरा ऑप्शन ये दिया अफ़गानी तालिबान को कि भाई हम अगर हमें तुम अपनी ज़मीन नहीं देते हो कि हम वहाँ पर ऑपरेशन करें तो फिर ऐसा करते हैं कि मुश्तरका एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हों और अफ़गान तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हों और मुश्तरका हम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन करते हैं। लेकिन चूँकि उनके नज़रियाती इत्तफ़ाक़ और TTP को एक जुस्सा और एक तंजीम अपने मुल्क में तस्लीम न करना, अफ़गानी हुकूमत तो पहले दिन से TTP को तस्लीम नहीं कर रही,
وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سرزمین پہ یعنی افغانستان کے اندر اس ایسی جماعت کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جو کہ افغانستان کی ایک انتہائی شرمناک پالیسی ہے. اس کو وہ ماننا پڑے گا، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ضرب عضب کے بعد جو لوگ افغانستان میں آئے تھے یہ لوگ مہاجرین تھے. ہم انہیں تحریک طالبان پاکستان نہیں کہتے، اور تحریک طالبان پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، جو کہ 2003 کے بعد ٹرائبل ایریاز کے اندر جب پاکستان کے قبائلی لوگ پاکستانی قانون سے، پاکستانی فورسز سے تنگ آئے اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی. یہ پاکستان کا اندر کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اب پاکستان کے باہر کا مسئلہ بن چکا ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ بن چکا ہے. افغانستانی گورنمنٹ، افغانی طالبان مکمل طور پر فتنہ الخوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں، لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ ٹھکانے دیتے ہیں، وہ وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہماری گورنمنٹ نے ان دونوں ثالثی کروانے والے ممالک کو یہ ڈاکومنٹڈ پروفز دیے کہ بھائی یہ شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ فتنہ الخوارج باقاعدہ طور پہ پاکستان میں کس طرح دراندازی کرتا ہے افغانی طالبان کی مدد سے اور ان کے تعاون سے. لیکن ابھی خواجہ آصف صاحب کا چونکہ بیان میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ڈائلاگ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئے اور یہ کسی صورت بھی آگے نہیں جا سکے اور جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ افغانی طالبان کا جو رویہ ہے وہ مکمل طور پر بدنیتی پر مشتمل ہے. ظاہر ہے وہ کرائے کے قاتل ہیں، اور انہوں نے اپنا اصل میں بنیادی مقصد جو اس معاہدے کا نہ ہونا یا ان مذاکرات کا اپنے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچنا، وہ یہ ہے ناظرین کہ افغانی گورنمنٹ یا افغانی طالبان ٹی ٹی پی کو اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور وہ باقاعدہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. وہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریک طالبان افغانستان اگر ٹی ٹی پی کے مد مقابل آ جائیں تو یہ ان کے نزدیک ایک کفر ہے. یہ ان کے نزدیک، کیونکہ وہ ان کی جو نظریات ہیں یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو جو سب سے بڑی اس رستے میں رکاوٹ آ رہی ہے ہمارے اس معاہدے کے اندر، جو ہمارے معاہدہ نہیں ہو پا رہا اور ڈیڈ لاک کا شکار ہوا، وہ یہی ہے کہ تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی پی کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے اور پاکستانی وفد واپس آ چکا ہے. جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات کے اگلے دور کا نہ تو کوئی پروگرام ہے اور نہ ہی اس کی کوئی امید ہے. خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے دوران افغانی وفد بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہا تھا، لیکن یہ معاملہ وہ تحریر میں لانے پر راضی نہیں تھے. یعنی وہ یہ مان رہے تھے کہ آپ لوگوں کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو تحریری فارم میں لانے کے جو ہے وہ اس پر رضامند نہیں ہو رہے تھے اور ایگری نہیں ہو رہے تھے. اور یہ ایک بڑی بدنیتی ہوتی ہے کہ جب آپ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن جب اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک ملک کہتا ہے کہ آپ اس کو پیپر پر لکھیں تاکہ دیگر لوگ بھی اس کے جو ہے وہ گواہ ہو جائیں کہ آپ نے یہ چیز، ظاہر ہے وہ پیپر بھی جب لکھیں گے تو باقاعدہ ہیبت اللہ صاحب کے انگوٹھے لگنے ہیں، باقاعدہ حقانی نیٹ ورک کے سائن ہونے ہیں، باقاعدہ ان کے ذبیح اللہ مجاہد کے وہاں پہ دستخطوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہونا ہے، تو ان کو یہ قبول نہیں ہے کیونکہ ان کے سوچ میں فطور پایا جاتا ہے اور وہ اس چیز کو ہرگز بھی نہیں مان رہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے یہ کھل کے بات کہی ہے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ اگر کسی قسم کی بھی دراندازی کی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف تو ہم مؤثر قسم کا جواب افغانی گورنمنٹ کو دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اگر یہاں پہ افغانی گورنمنٹ کا، افغانی طالبان کا بیان رکھوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر جو ہے وہ زیادہ سیریس ہو چکا ہے. دراصل ہماری نیک نیتی کے ساتھ ہم اس معاہدے کو آگے لے کر چلنا چاہتے تھے اور کسی نہ کسی پیراہے میں سے لانا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی اپنی سیکیورٹی کو، پاکستانی گورنمنٹ اپنے ملک کی سیکیورٹی کو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہی ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے. یہ کہنا تھا افغان طالبان کا. اور افغان طالبان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ سورسز سے یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز افغانستان کے اندر امریکی مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے امریکی مفادات کے یہ جنگ جان بوجھ کے ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی آج سے کچھ ٹائم پہلے کہ ہم طالبان سے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس لیں گے، اور بگرام ایئر بیس جب تک واپس نہ ہوئی تو ہم تب تک
پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ افغانستان کا اپنا موقف تھا. میں نے دونوں سائڈوں کا موقف دے دیا. بہرکیف ہم نے 40 سال کے لیے پالا, ہم نے 40 سال ان کی 2 نسلیں یہاں پر رہیں, تو اب وہ یہاں پہ امارت اسلامیہ قائم کرنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں, تو وہ خواب وہ بلی کے خوابوں میں کیا کہتے ہیں کہ چھچڑے وہی حساب ہوگا, وہ ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے. الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز ہر وقت تیار ہیں اور ہر دراندازی کا جواب دینے کے لیے ہمارے جوان, ہمارے ادارے مکمل طور پر چوکس 24 گھنٹے بارڈرز پر اپنی ملک اور قوم کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اور اپنی مادر اس زمین کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں. ناظرین کرام, دوسرے نمبر پہ ہماری آج کی ویڈیو کا جو گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے, ٹاپک ہے 27ویں آئینی ترمیم اور اوورسیز پاکستانی. ناظرین 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے, اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا اس میں کیا تعلق ہے وہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی ڈول نیشنل ہوں گے, یعنی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ ابھی فی الحال افواہیں ہیں, ابھی کیونکہ مسودہ اس میں جو آیا ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مسودے میں کیا کیا باتیں آئی ہیں جو کہ اس وقت سینٹ میں پیش ہو چکا ہے اور وہ وزیر قانون کے پاس بھی جا چکا ہے اس کی منظوری سینٹ میں ہونے کے بعد. تو اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق یہ ایک رومرز چل رہی ہیں کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں اوورسیز پاکستانی کی جن کے پاس نیشنلٹیز موجود ہیں بیرون ملک میں, جو پاکستانی گئے ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں, چاہے وہ امریکن کنٹریز میں ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں, جن کے پاس نیشنلٹیز موجود ہیں, وہ جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھیں گے. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور یعنی کہ جو لوگ, ایک بندہ جو یہاں سے 20 سال پہلے 10 سال پہلے کینیڈا چلا گیا یا امریکہ چلا گیا یا کسی اور ملک میں چلا گیا, اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی آ گئی, تو اسے ان دونوں نیشنلٹیز میں سے یعنی پاکستانی نیشنلٹی میں سے اور اس ملک کی جہاں پہ وہ قیام پذیر ہے اس ملک کی نیشنلٹی میں سے کسی ایک نیشنلٹی کو ڈیزالو کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا. یہ 27ویں آئینی ترمیم کی ایک شک کے مطابق یہ رومرز پھیلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے. اس میں ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمومی لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کے بیوروکریٹس اور وہ لوگ کہ جو اس وقت بڑے بڑے محلات کے باہر کے ممالک میں مالک بنے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ شہریت حاصل کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو بنیادی طور پہ تحفظ دینے کے لیے یہ چیز کہ وہ نیشنلٹی حاصل کر لیتے ہیں اس کو ختم کیا جائے گا اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور ان کی نیشنلٹی ایک ہی رہے گی, یا وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھیں گے یا پھر وہ اس ملک کی نیشنلٹی رکھیں گے جس ملک میں وہ قیام پذیر ہیں. اب تیسری بات وہ یہ ہے ناظرین کہ تحریک انصاف پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے. ظاہر ہے وہ تو پچھلے کافی ٹائم سے مشکلات میں ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی مشکلات میں اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا جمعے والے دن کوئٹہ کے اندر, اور یہ کینٹ کے بالکل ساتھ ایک ہاکی گراؤنڈ تھا جس میں جلسہ کرنا تھا کوئٹہ میں. تو وہاں پہ ایک تو انہیں جلسے کی اجازت نہ ملی, اور جس مقام پہ انہوں نے جلسے کا تعین کیا ہوا تھا اس مقام پہ انتظامیہ نے پانی چھوڑ دیا اس گراؤنڈ میں اور اس گراؤنڈ کو مکمل طور پہ خراب کر دیا گیا تاکہ وہ جلسہ نہ کیا جائے. اب ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر تیار ہے اور وہ ان کو قید و بند کی صحبتیں ان کے لیڈران کو برداشت کرنا پڑ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انتہائی اہم خبر ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو فیصل آباد کیس میں گرفتار کر لیا گیا, جو کہ خود وہ جا رہے تھے پشاور سے فیصل آباد کی جانب. 10 سال کی ان کو قید سنائی گئی تھی فیصل آباد کے اندر. ابھی ان کو ناظرین جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے واقعے میں فیصل آباد میں حساس اداروں پر حملہ کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جن مجرمان کو سزا سنائی تھی ان میں صاحبزادہ حامد رضا بھی شامل تھے. عمر ایوب خان بھی اس کیس میں شامل تھے, ان کا بھی نام تھا, ان کو بھی 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. بلکہ 5 فیصل آباد میں ان کے اوپر 5 مختلف مقدمات تھے, جن میں رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنا اور دیگر اس طرح کے. ان کو تو 50 سال کی قید تھی, لیکن صاحبزادہ صاحب کو 10 سال کی قید ہوئی, اور ان کو وہ پشاور سے فیصل آباد خود اپنی قید یعنی خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کروانے کے لیے جا رہے تھے, تو ان کو وہاں پہ راولپنڈی ایک چیک پوسٹ پہ روکا گیا اور انہیں وہاں سے
جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی پولیس کے مطابق حکام کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ صاحبزادہ حامد رضا پشاور سے فیصل آباد جا رہے ہیں، اور اس اطلاع پر راستے میں اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور فیصل آباد پولیس کو ان کی گرفتاری کے بارے میں اطلاع دی، جس کے بعد فیصل آباد پولیس مجرم کو تحویل میں لینے کے لیے اسلام آباد آئی ہے۔ تو صاحبزادہ حامد رضا کا ایک ہی قصور تھا بنیادی طور پہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے، وہ عمران خان کے نظریے کی ترویج کے لیے وہ ملک چپے چپے پہ، گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں جا رہے تھے، اور وہ عوام کو پاکستان تحریک انصاف کا ویژن بتا رہے تھے، عمران خان کا ویژن بتا رہے تھے، اور اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ آج کی اپڈیٹس تھیں۔ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، لیکن اس سے لیے آپ چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں تب تک ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔